हमारे सहाबा 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 हमारे सहाबा हमें जानो दिल से प्यारे सहाबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। बना दे नेक मुझे नेक दे, बना या रब, बना दे नेक मुझे नेक दे, बना या रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामिक लाइफ। इस सिलसिले में आप सभी को मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक से मुतालिक एक रिवायत सुनते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाया मैं क़यामत के दिन उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। मुसाफ़हा करूँगा मतलब इसका यह है कि उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। आज के हमारे सिलसिले का मौजू होगा मुहब्बत इलाही। मुहब्बत इलाही को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जब इंसान को मिल जाती है तो इसकी क्या फ़वाइद होते हैं, क्या समरात होते हैं, ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है, आमाल किस तरह से अच्छे होते चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से किस तरह इनाम व इकराम की बारिशें हुआ करती हैं और क्या इसकी बरक़ात होती हैं, ये सारी बातें आज के सिलसिले में इंशाअल्लाह हमने आपको बतानी है। सबसे पहले सुनेंगे तिलावत कलाम पाक, इसके बाद दरुद मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुबल्लिग दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना अबू माजिद मोहम्मद शाहिद अत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली के मदनी फूल होंगे। आज के हमारे मौजू मुहब्बत इलाही के हवाले से, और साथ साथ आपकी कॉल्स भी होंगी, आपकी मैसेजेस भी होंगी, आपकी नात से मुतालिक जो फरमाइशें होंगी उनको भी हम शामिल करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया की स्नेह में हमारे साथ होंगे। इंशाअल्लाह रूहानी इलाज बताने का भी सिलसिला होगा। आप अल्लाह ताला की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से अव्वल ता आखिर सिलसिले में शरीक रहिए। इंशाअल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी। आइए अभी सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत न हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाही नीचे किए दो जानू बैठिए, और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदन अयहसबु अन लं यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैनि वलिसानन वशफ़तैनि वहदैनाहु النجدين। فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ نے سنی. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. آج کا ہمارا موضوع محبت الہی ہے. اس حوالے سے آپ اپنی کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, نعت شریف کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں, میسیجز بھی کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اچھی نیتوں کے ساتھ کال ریکارڈ کروائیں, میسیج کریں. اگر کسی بنا پر آپ کا میسیج یا آپ کی کال سلسلے میں شامل نہ ہو سکے تو ناراض نہیں ہوں. اچھی نیت سے اگر کال ریکارڈ کروائیں گے تو ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نیت مؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کے لیے دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر, اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا, اور ہر دعا یا شعر کی ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدائی التجا ہے یہ میری, یا خدائی التجا ہے یہ میری, یا لاج رکھ میرے دست دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے, لاج رکھ میرے دست دعا کی. لاج رکھ میرے دست دعا کی, لاج رکھ میرے دست دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے, اپنی رحمت کی اپنی عطا کی, اپنی رحمت کی اپنی عطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے, آج رکھ میرے دست دعا کی. حال آسی کا بے حد برا ہے, تیری رحمت کا بس آسرا ہے. حال آسی کا بے حد برا ہے, اللہ
برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں سے لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی، بات کسی سے میں نے بگاڑی، اللہ بات اسی سے میں نے بگاڑی، دل کے ہاتھوں سے بسی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و خطا کی، میرے مولا لطف و رحمت کی عفو و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و عفو رحمت، عفو جرم و قصور و خطا کی، تیرے در سے صدا تھر خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، تیرے در سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا
ایسی ادا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی اب تک اولاد سے جو ہے محروم ان کی بھر گود اے رب قیوم سب کو رحمت کی اپنی عطا کی سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی جگ مگاتی رہے قبر جگمگاتی رہے قبر رب عثمان منا رب حنان منان غفار جگمگاتی رہے قبر حنان منان غفار تا ابد فضل و رحم و عطا کی میں مولا تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو ماجد محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبل اس کے کہ میں رکن شورا کی بارگاہ میں سوال لے کر کے حاضر ہوں، ایک جو مدنی پھول سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں مواہب اللدنیہ کے اندر کہ جان لو اللہ تعالی سے محبت دو قسم کی ہے، ایک محبت فرض ہے اور دوسری مستحب ہے. فرض محبت وہ ہے جو بندے کو اللہ تعالی کے احکام کی بجا آوری، گناہوں سے اجتناب اور تقدیر پر راضی رہنے پر آمادہ کرتی ہے. پس جو شخص حرام کام کا ارتکاب کر کے یا واجب کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یہ محبت الہی میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی نفسانی خواہش کو محبت الہی پر مقدم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی مباح چیزوں میں مبتلا رہنے اور ان کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس سے امیدوں میں وسعت کا تقاضا کرنے والی غفلت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اور دوسری محبت جو مستحب ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی محبت ہے جو انسان کو نوافل پر ہمیشگی اختیار کرنے اور شبہات میں پڑتے رہنے سے بچاتی ہے. عام طور پر اس صفت سے بہت کم لوگ متصف ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے. حضور آپ کی بارگاہ میں پہلا جو ہے وہ سوال یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں محبت الہی کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ایک مسلمان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی ہے، جی البتہ محبت کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فرض ہوتی ہے، محبت مستحب ہوتی ہے۔ جی تو کامیاب انسان وہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت زیادہ ہو، اور زیادہ محبت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 165 اس میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ ایمان والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جی اور جتنی محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں اتنی جو ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، جی اور جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء اکرام، وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری اور تیرے محبوب بندوں کی سبحان اللہ۔ اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا ہے، کیا بات۔ اور اس کے اندر کتنے وہ رموز پوشیدہ ہیں سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں جی اور فرما رہے ہیں کہ تیری محبت چاہیے، تیرے محبوبوں کی محبت چاہیے، اور ان اعمال کی محبت کا سوال کر رہا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ عز و جل، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان و مال، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر ٹھنڈے پانی کا ذکر ہے گرمی بھی بہت کہ ہے۔ گرمی آج کل پاکستان میں چل رہی ہے، جی تو جب آدمی دھوپ میں سفر کر رہا ہو اور پانی بھی نہ ہو، اور پھر اسے جستجو ہوتی ہے ٹھنڈا پانی پینے کی، اللہ اللہ۔ اور اس وقت پیاسے سے پوچھئے کہ اسے ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت لگے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ٹھنڈے پانی کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے، آل و عیال سے، جان و مال سے بھی زیادہ جو ہے مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ تو واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اور جیسے جیسے اللہ رب العالمین کی محبت بڑھتی چلی جائے گی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحیح۔ کہ یہ صفت ہوگی تو گویا کہ وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ صحیح۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کسی سے محبت کرے تو محض رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی
کہ ایمان لانے کے بعد کفر سے اتنی ہی نفرت ہو جتنی بھڑکتی آگ میں جھونک دیے جانے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو جس طرح آدمی ظاہر ڈرتا ہے آگ سے جی اور آگ کے قریب بھی نہیں جاتا، تو اگر یعنی کفر میں جا پڑنا اسے اتنا جو ہے وہ اتنی نفرت ہو کہ جتنی جو ہے وہ آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جانے سے ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہوں گی، تین چیزیں، اللہ کی محبت اور جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرے تو محض رضا الہی کے لیے کرے۔ حضور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہو، تو اس کا اندازہ اور یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ میرے دل میں جو میرے رب کی محبت ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ باقی جتنی محبتیں میرے دل میں ہیں ان سب کے اوپر غالب ہے اور ان سب سے بڑی ہوئی ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلنا تو قدر مشکل ہے، البتہ کچھ اقوال ایسے ہیں جی کہ جن کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے دعوی محبت کو چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اور آپ کسی سے پوچھیں کیوں محبت ہے، وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا پالن ہار ہے، وہی جو ہے وہ میرا رب ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن اب اس سے کچھ اقوال ایسے علماء نے ذکر کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو دعوی محبت ہے اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص چار چیزوں کے بغیر چار چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت الہی کا، تو کیا ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں؟ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور نیک لوگوں کو دوست نہیں رکھتا وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 3، جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا تو وہ بھی اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی جو واقعی ہمارے لیے اس موضوع سے متعلق ہے جی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت بھی کرتا ہے تو اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر انسان پر جو ہے مختلف جو ہے وہ اوراد آتے ہیں، کیفیات آتی ہیں، واقعات آدمی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں، تو اب کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے دل کو جسم کو راحت ملتی ہے، جی یہ اسے ہم خوشی کا نام دیتے ہیں، جی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کے اضطراب کا باعث بنتی ہیں، تکلیف کا باعث بنتی ہیں، جیسے بیمار ہو جانا، رزق کی تنگی کا ہو جانا، بچوں کے حوالے سے کسی تکلیف کا پہنچ جانا، کسی انسان کے غلط رویے کی وجہ سے تکلیف پہنچ جانا، دل ٹوٹ جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو آدمی پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اب امتحان کی گھڑی گویا کہ آ گئی۔ اگر ہم دعوی محبت الہی کا کرتے ہیں جی اور پھر شکوہ بھی کریں تو ہائے گویا کہ یہ ہم ہو گیا، بچہ میرا مر گیا، تو اب پھر اس طرح مکان لٹ گیا، ہماری تو پتہ نہیں سنی نہیں جاتی، ہم سے تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جو اقوال ہوتے ہیں کچھ ہمیں اس کے بھی بارے میں بتائیں۔ ایک جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو بندہ اس طرح کے شکوے شکایتیں اس طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ وہ نہیں مچائے گا۔ اچھا، اب مچانے لگ گیا یہ شکوے اور شکایتیں، اور اس پر عجیب عجیب باتیں جن میں سے چند ایک میں نے جو عام ترجمان لوگوں کی ہوتی ہے وہ میں نے عرض بھی کیا، تو اس حوالے سے میں رہنمائی فرمائیں کہ جب بندہ اس شکوے اور شکایت کی ڈگر پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کی منزل کبھی کبھار کہاں جا کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، کچھ یہ بھی بتائیں ہمیں۔ دیکھیے کچھ شکوے تو ایسے ہیں کہ جس سے
محبت الہی میں کمی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا. جی اور بعض شکوے اور شکایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. صحیح جیسے ایک قول جو ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جی تو کہا یعنی شکوہ کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے رب تعالیٰ پر کہ اے اللہ عز و جل کیا اسی کو تم نے مارنا تھا، یہ تو اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یا کسی کا اکلوتا بیٹا فوت ہو جائے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ جذبات میں آ کر اس طرح اعتراض کر ڈالتا ہے کہ میرا جو ہے وہ میری خوشیاں چھین لی ہیں رب تو نے. یعنی اس طرح کے شکوے کرنا جس میں اللہ تعالیٰ پر براہ راست اعتراض ہو، کہ رب تعالیٰ پر اعتراض بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کرے، کہ وہی دینے والا ہے، اس نے لے لیا. بالکل اور یہ سوچے جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے جی کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں دی نہیں ہیں، تو رب تعالیٰ عز و جل نے یہ نعمت دی تو چاہے وہ واپس لے لے. صحیح ایک دفعہ ایک صحابی رسول تھے، غالباً یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جب یہ گھر میں آئے تو اصل میں ہوا یوں کہ جو آپ کی اہلیہ تھیں ان کو اللہ رب العالمین نے جو اولاد عطا فرمائی تھی، بیٹا عطا کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. صحیح انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میت گھر میں رکھی ہوئی تھی، جی لیکن جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوئے اور کام کاج کر کے واپس آئے تو یہ کتنی صابرہ تھیں کہ انہوں نے صبر کیا اور بہت اچھی گفتگو کی اور ان کو جو ہے وہ اچھی ان کی رات گزری. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں کوئی نعمت دے اور پھر وہ نعمت ہم سے چھین لے تو آپ کیا فرماتے ہیں. تو وہ صحابی رسول تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھے. تو یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ کی چیز ہے چاہے واپس لے لے. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ آپ کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. سبحان اللہ. تو یہ جو اس اہلیہ نے، وہ خاتون نے، صحابیہ نے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اپنے جو شوہر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کتنے احسن انداز سے جو ہے وہ ان کا ذہن بنا دیا تاکہ صدمہ کم سے کم ہو. تو ان کی بڑی تعریف آئی ہے اور واقعی جو ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. بالکل اگر ہم اپنے آپ پر سوچیں تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا سانحہ آ جائے ہو جائے تو ہم تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نہ جانے پھر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. کسی کو صبر یعنی صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کے بھی جذبات کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے بھی صدمے کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا صبر کریں بھی نا تو کہتے ہیں کہ تیرا کو مارتا تو لگنا سی پتا، یعنی آپ کا کوئی دنیا سے جاتا تو پھر آپ کو پتا چلتا. ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ رونے سے، اور رونا تو ایک فطری عمل ہے، بندہ رو ہی پڑتا ہے، چیخنا چلانا ہائے ہائے کار مچانا اور طرح طرح کی باتیں اپنی زبان پر اس طرح کی لے کر آنا جو بسا اوقات کفریہ کلمات تک جو ہے وہ بک جانا، اس سے جو دنیا سے چلا گیا اس نے واپس تو آنا نہیں ہے، وہ واپس نہیں آئے گا. جو چلا گیا اب اس کو اٹھنا ہے تو قیامت کے دن اٹھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں کر کے ہم کر کیا رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑا غور کر لیں نا. بین ڈالنا اور پھر ایک دوسرے کو برانگیختہ کرنا. اور سر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے ایک فوتگی میں نے دیکھا تھا کہ محلے کی عورتیں آتی ہیں، وہ آ کے گلے مل جاتی ہیں، گلے مل کے پھر وہ چادر اوپر اپنے ڈالتی ہیں اور پھر ایک شور مطلب ہائے ہائے وہ مچ رہی ہوتی ہے اور رونا آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو تو رونے کی وہ شکل بنا رہی ہوتی ہیں اور بعد میں پھر 2 منٹ بعد پھر ویسے ہی. اچھا پھر یہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ رواج بن گیا ہے اور جو ایسا نہیں کرتے اس کو بڑا عجیب سا لوگ محسوس کرتے ہیں. صحیح. میرے والد صاحب کا ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے سنایا کسی عزیز نے کہ ہمارے گاؤں کے اندر
ایک مجذوب ٹائپ آدمی رہا کرتا تھا، یعنی جو وہ ہوتا ہے نا کوئی جن کی عقل مکمل نہیں ہوتی، یعنی کچھ عقل ہوتی یا کچھ نہیں ہوتی. تو میرے جب والد صاحب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب نے کوئی ایسا، کیونکہ الحمدللہ وہ صوم و صلات کے پابند تھے، علماء اہل سنت کی جو ہے وہ خدمات میں رہنے والے تھے، تو اس لیے جب دادا جان کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب نے کوئی جو ہے وہ آہ او نہیں مچائی. تو ایک دن کوئی بات ہو گئی اس مجذوب سے، ایسے ہی وہ اس جو ہے جس کی عقل جو ہے مکمل نہیں ہے، تو کہنے لگے جائیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا تو پنجابی میں کہنے لگے تسا ڈھا نہیں ماری. تو یہ یعنی بہت آپ نے جو ہے وویلا نہیں مچایا. تو یعنی یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو وویلا نہیں مچاتا اس کی مذمت کی جاتی ہے، حالانکہ مذمت اس کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو وویلا مچاتے ہیں، بین کرتے ہیں اور جھوٹا بن کر جو ہے روتے ہیں اور پھر طرح طرح کی شکوے شکایتیں کرتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. اور ان کی مذمت جو ہے وہ تو شریعت نے بیان کی ہے. جو بین اور وویلا کرتے ہیں، بالخصوص بین کرنا یہ تو حرام ہے. اور پھر جو ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارنا اور جو ماتم کی صورتیں بنانا، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے شریعت نے. اور ایسی وعیدیں آئی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر کہ جو بین کرنے والیاں ہوتی ہیں ان کو جو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، ان کی بھی برائی آئی ہے، مذمت آئی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں صبر عطا فرمائے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، حاضرین بھی نیت کریں کہ ہمیں صبر کرنا ہے. انشاءاللہ صبر کریں گے تو اس کی برکات ملیں گی ہمیں. اور شکوے شکایتیں جہاں ہمیں دیگر نقصان دیں گے وہاں ایک یہ بات بھی سامنے آئے گی اور اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، محبت الہی ہے، اس میں کمی ہے. یہاں پر ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، ان کا ایک مطلب واقعہ ہے، اس طرح میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے ترغیب ملے گی ناظرین کو بھی، کہ ان کا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ یا پیدا ہوتے بچے کا انتقال ہو گیا. تو رکن شورا جو ہے وہ انہوں نے مجھے خود جو ہے وہ بتایا، تو کوئی بات میری ان کے ساتھ ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس پہ بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہوا. اور جو ہے آپ غور کر سکتے ہیں کہ بیٹا اولاد ہو اور پھر بیٹا ہو تو اور انتقال ہو جائے، اس کی خوشیاں، اس کا ہنسنا، اس کی جو چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ ہلتے ہیں یہ دیکھنا، اس سے والدین کو خوشی ہوتی ہے. اس سے انتقال ہو گیا. مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو شریعت کے جو تقاضے ہیں، جو معاملات ہیں، یہ ہم نے پورے کیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک مشورہ تھا، نگران شورا نے مشورہ جو ہے وہ رکھا تھا، اس میں شرکت کی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور کنٹرول رکھا. کہتے پھر جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو صبر دے. فرماتے ہیں پھر مجھے کچھ جو ہے وہ فیل ہونے لگا کہ جیسے واقعی میری کوئی بہت قیمتی چیز جو ہے وہ کھو گئی ہے. تو صبر کریں گے تو اس کی برکات ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ مصیبت پر چونکہ واویلا نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے، حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ایک سمندر ہے یہ بھی دل میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریق اسلام بھائی ماشاءاللہ آپ ان کی زیارت کرتے ہیں. سلسلہ روحانی علاج و استخارہ کے اندر بھی آج تشریف فرما ہے. آج تو انشاءاللہ یہ استخارے بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی عطا کریں گے. قاری صاحب بھی الحمدللہ موجود ہیں اور نعت خان اسلام بھائی کی بھی آپ زیارت کر ہی رہے ہیں. تو چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عابد اتاری پانی دیجیے. سرال سے عرض کر رہا ہوں. حضور مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی زیادہ اصلاحی اور انفارمیٹیو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی چینل کو دیکھنے والا بنا دے. مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ سے ایک سوال ہے حضور جی کہ اللہ کی محبت کو تقویت دینا زیادہ ضروری ہے یا اللہ عز و جل کا خوف دل میں پیدا کرنا؟ خوف خدا اور محبت الہی کے بارے میں فرق اور ان دونوں کو کتنا اپنے دل میں سمانا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور نیکیوں کے اندر دل لگانے والا بنا دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं कराची से हमजा नूर शाजली बात कर रहा हूँ। हजरत, माशाअल्लाह। गुजारिश ये है कि सैयदी आला हजरत का कलाम लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन सुना दीजिए, और वो सुबह लाल अज़ार पढ़ते हैं, सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मदर यासीन पीपल कॉलोनी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी। आपका ये प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है और इसमें बहुत ही दीनी मालूमात हासिल करने का एक बहुत ही आसान जरिया है। खासकर सुबह सुबह घर बैठे इंतहाई अहम दीनी मसाइल से वाकफियत देना मदनी चैनल ही का कमाल है, जिसमें बाबा के फैज़ से आप सब इस्लामी भाई मदनी चैनल के जरिए दीन का खजाना तकसीम कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही अहम मालूमात फराहम करने के साथ साथ दीन के जरिए इल्म हासिल करने का एक बहुत ही आसान ही जरिया है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने हौसला अफजाई फरमाई। ये तरबियत है अमीर अहले सुन्नत की, और ये इनका इखलास है और इनकी नेकी की दावत का जज्बा है जो आप इस तरह देखते हैं। और अल्लाह ताला हमें आपकी हुस्न ज़न से अच्छा बनाए, आप भी मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनते रहें, नेकी की दावत देते रहें। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में इसकी हमें भलाइयाँ नसीब होंगी। जी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि 3 साल हो गए मेरी शादी हुई तो 3-4 महीने गुजरते हैं और बच्चा गायब हो गया। अल्लाह मेरे इधर हरनिया है, इसका कोई वजीफा पूछना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, बिल्कुल बताएंगे इंशाअल्लाह। जी। ये मेरी मम्मा बीमार रहती हैं कि रात को डर भी जाती है, सो रही होती हैं। तो मेरी अम्मी का नाम साहिदा है और मेरी नानी अम्मी का नाम हमीदा बेगम। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलामाबाद गुजरावाला से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं 30 दिन के मदनी इत्काफ की नीयत की है, कराची में आना चाहता हूँ। राय मेहरबानी इसका जो आने का कैसे आऊँ, बस कोई तरीका बता दें मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका जो हाथों हाथ जवाब है वो यही है कि आपके यहाँ पर जो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, गुजरांवाला हमारी दावत इस्लामी की जो इस्तिलाह है उसमें तिरमिज़ी काबीना में जो है ये आता है। तो वहाँ हमारे जो इस्लामी भाई हैं वहाँ आप उनसे मिल सकते हैं। दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ भी है गुजरांवाला में, फैज़ान मदीना। आप वहाँ तशरीफ़ ले आएँ और वहाँ आकर के आप बताइए कि जी मैं इस तरह एतिकाफ़ के लिए जाना चाहता हूँ, और फॉर्म और जो दीगर रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए वो आपको बता देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके आने की तरकीब भी बन जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल फरमाए। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहिद महमूद है और मेरी वालदा का नाम है हफीज़ा बेगम। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, सियालकोट से। मेरा सवाल ये है कि मेरे 4 माह हो गए हैं, मेरे सर की दर्द जो है ना पीछे की तरफ वाली वो नहीं हट रही, और कभी हट जाती है कभी हो जाती है, पता नहीं क्या मसला है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ कि कहीं किसी ने कोई कर तो नहीं दिया, और कभी अगर दवाई खा लेता हूँ तो फिर वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है ठीक मसला, बाद में फिर वही जब मैं थोड़ा सा परेशानी कोई सोचता हूँ बात तो फिर वही ज़हन में पीछे से ना दर्द होना शुरू हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सेहत अता फरमाए, बिल्कुल इस्तिखारा भी होगा। आज हमारे जुनैद भाई मौजूद हैं और रूहानी इलाज भी बताएंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मैं असल में नया घर लिया है मैंने, 2 साल हो गए मेरे घर को, और बच्चे ना इस घर में आए तो तकरीबन सब बीमार रहते हैं और मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ। अल्लाह आफियत अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाना तारी तालिबान कैसे बात कर रहा हूँ। मस्जिद का सिलसिला इस्लामी जिंदगी बहुत है, और आज का मौजूद मोहब्बत इलाही। तो क्या बात है, मोहब्बत इलाही इस तरह तुमने पैदा हो गए और हमें हर घड़ी और हम हर घड़ी याद इलाही में मशहूर है। इसके बारे में आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। ना खान इस्लामी भाई की बारगाह में
عربی ہے کہ مجھے نازل کر دیجیے گا. نزاتی سختیاں کیسے کروں یا رسول اللہ, اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے جی, میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, مدنی چینل بہت اچھا ہے. مجھے ہیپیٹائٹس بی کا علاج بتائیں, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. کلام سنا دیں, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. یہ ہیں الطاف بھائی ہیں چمن عطار سے, بنت الطاف ہیں چمن عطار سے. ٹھیک ہے بھائی, میرے بچوں کے ابو کو بہت غصہ آتا ہے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. مزید میسیجز بھی ہیں کہ یہ کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں فرام, یہ میسیج ہے ہمارے اقبال اتاری کا لاہور سے. یہی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا بنت ارشد ہیں, یہ کوٹ سلطان سے پنجاب سے. گجرات سے ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ کلام سنا دیں. پہلے کلام کی فرمائشیں لے لیتے ہیں پھر روحانی علاج. ٹھیک ہے, آپ استخارہ کریں تب تک. ٹھیک ہے جی, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے, اور وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا, وہ مکہ بھی میٹھا, تو پیارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. اور سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, وہ تیر ہے مدینہ میرا غبار ہوتا, وہ تیر ہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر
طیبہ مجھے بلاتے آقا، اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، وہ پی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، وہ پی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، انا فی عطش وصفا کا اتم، ایک سوے پاک ابر کرم، ایک سوے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کیسا انداز ہے، یا رسول اللہ آپ کی رحمت، آپ کی بخشش، آپ کی عطاؤں، آپ کی سخاوتوں کی بارش تو دنیا میں برس رہی ہے اور چھما چھم برس رہی ہے، ہم گناہگار ہیں، کوئی رحمت کا چھینٹا ہم پر بھی ڈال دیجیے، اللہ ہمیں بھی ایسی اعلیٰ حضرت جیسی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جنید بھائی کیا فرمائیں گے روحانی علاج استخارہ کی کالز کے حوالے سے؟ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کرنے چاہیں تو وہ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ پہلے بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف، پھر انشاءاللہ استخاروں کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ہرنیا کا مسئلہ ہے، تو اس سے حفاظت کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ 7 دن تک 11,000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 7 دن تک پورا ایک ہفتہ 11,000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اپنے اس مسئلے کی، اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ بیماری جاتی رہے گی۔ اسی طرح پلیٹوں والے خاص تعویذات عطاریہ کے بستوں پر عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے۔
بہت فائدہ مند ہے اس ہرنیا کے مرض کے لیے، آپ یہ کروا لیجئے۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ پوری معلومات آپ کو دے دی جائے گی، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ گھر والوں کی جب بھی امید قائم ہوتی ہے تو خوشی حاصل نہیں ہوتی، حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے گھر والوں کے حق میں بہتر کرے۔ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ گھریلو علاج میں اس حوالے سے کافی روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ جب بھی امید قائم ہو جائے، لا الہ الا اللہ کسی سادے کاغذ پر یا پلیٹ پر لکھ کر اس میں پانی ڈال کر یہ عورت پیے تو انشاءاللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی اور بچے کی بھی حفاظت رہے گی۔ اس کے مطابق عمل کیجیے۔ دوبارہ ارشاد فرما جنید بھی ایک دفعہ اور یہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ کسی سادے کاغذ پر 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھیں، لکھ کر اس سادے کاغذ کو پانی میں حل کر کے وہ پانی آپ پی لیں، آپ کے گھر والے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پلیٹ پر لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیں آپ 11 مرتبہ، لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر یہ آپ کے گھر والے پئیں، انشاءاللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی، بچے کی بھی حفاظت رہے گی۔ لکھیں گے ایسے لکھنے میں اب میں وہی عرض کرنے لگا، جزاک اللہ توجہ آپ نے دلائی۔ لکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس میں جو اعراب والے حروف ہیں جیسے ہاں ہے تو اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اردو رسم الخط، ایک ہوتا ہے عربی رسم الخط، تو لکھنے میں عربی رسم الخط کا لحاظ رکھنا ہے، تو اس میں دائرے والے جو حروف ہیں ہاں ہے جیسے، تو اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا رکھنا ہے۔ اسی طرح اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں، صحیح، یعنی زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، سیدھا آپ لا الہ الا اللہ لکھ لیں اور اس کے دائرے البتہ کھلے ہوئے رکھنے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اسی طرح ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر مخصوص اس کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے، سوئیوں والا تعویذ ہوتا ہے، آپ وہ جب بھی امید قائم ہو جائے گھر والوں کی تو یہ تعویذ حاصل فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدنی منی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ شاید ان کی والدہ ہیں وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، استخارے کا کہا تھا آپ نے، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کی والدہ کے ساتھ، تو اب نظر سے حفاظت کا روحانی علاج اور ڈر خوف سے حفاظت کا روحانی علاج، یہ دونوں آپ سماعت فرما لیں، اپنے پاس تحریر بھی کر لیں۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے، سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ سورۃ القلم کی یہ آیت پڑھ کر آپ کی والدہ اپنے اوپر دم کر لیں، یا کوئی دوسرا پڑھ کر، یا چاہے تو آپ پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی۔ اگر آیت کا نمبر بھی ارشاد فرما رہے ہیں تو قدر آیت آسانی ہو جائے گی۔ نمبر فی الوقت ذہن میں چلیں تو نہیں ہے، عرض کر دیں گے بعد میں یہ مدنی جی یہ مدنی پنسورہ میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراد میں یہ مکمل روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے، آخری آیت، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ القلم کی یہ آخری آیات ہیں، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی۔ اور ڈر خوف سے حفاظت کا روحانی علاج وہ بھی سماعت فرما لیجئے، جس کو ڈر زیادہ لگتا ہو، خوف زیادہ ہو جاتا ہو، تنہائی میں جانے سے ڈرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر یا واحدو 1001 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے ڈر خوف جاتا رہے گا۔ تو آپ کی والدہ 1001 مرتبہ یا واحدو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو دو روحانی علاج بیان کیے گئے، یہ ڈر خوف سے حفاظت کا روحانی علاج مدنی پنسورہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد شاہد محمود بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے استخارے کا کہا کہ 4 ماہ سے میرے سر کا درد نہیں جا رہا، مختلف اوقات میں بہت زیادہ سر میں درد رہتا ہے،
تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں آیا اور کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا، صرف بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے، مایوس نہ ہو۔ اب اس کا بہترین روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں، تھوڑا سمجھ بھی لیجئے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو کوئی دوسرا 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اس کے سر پہ دم کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پہ دم کریں، پھر ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں۔ بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو دوبارہ اسی طرح عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پہ دم کر دیں، پھر ان سے معلوم کریں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں۔ بالفرض اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ آپ دوبارہ یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پہ دم کریں۔ تیسری مرتبہ کا عمل مکمل ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو ختم ہو جائے گا، اور اسی وقت انشاءاللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا۔ تو آپ بھی کسی سے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھوا کر اپنے سر پہ دم کروا لیں، اپنے بھائی سے جس کے قواعد و مخارج درست ہوں تو اسی سے پڑھوا کر آپ سر پہ دم کروا لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ ہیپاٹائٹس کا میسج ملا تھا، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ہیپاٹائٹس بی، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے، مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ بینہ۔ تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے پر دونوں وقت، یعنی جب دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو صحیح خواں سے، یعنی جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، سورہ بینہ پڑھوا کر کھانے پہ دم کروا لیں اور وہ دم والا کھانا کھا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سورۃ البینہ کی برکت سے وہ ہیپاٹائٹس بھی آپ کا یہ ختم ہو جائے گا، اس سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے، تعویذ بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد حسین بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ جب سے میں نے نیا گھر لیا ہے تو بچے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بدشگونی کے معاملات ہیں، اس طرح کا اعتقاد رکھنا، سوچنا کہ میں نے نیا گھر لیا ہے یا نئی جگہ گھر ہی منحوس ہے، یہ جب سے یہاں پہ آئے ہیں بچے بیمار ہی رہتے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، بچے بیمار بڑی بھاری جگہ لگتا ہے، کوئی بھاری جگہ پہ گھر لے لیا، یہ جگہ یا مجھے راز نہیں آئی۔ تو یاد رکھیے اس طرح کی بدشگونی کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کا گھر محفوظ ہو جائے بیماریوں سے، آپ کے گھر کو نظر سے حفاظت رہے، اس کے 1-2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو حسین بھائی آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا ختم کروا لیجئے، آپ خود ہی 1 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھ لیجئے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، گھر کی حفاظت رہے گی۔ اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، گھر میں لٹکانے کا اور دبانے کے مخصوص تعویذ ہوتے ہیں حفاظت کے، تو آپ وہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر سے بیماریاں بھی دور ہوں گی، بچے بھی بیمار نہیں ہوں گے، گھر کے بھی حفاظت رہے گی۔ اور گھر لینے کی خوشی میں چلیں مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیں آپ کہ نیا گھر لے لیا ہے آپ نے، تعویذات عطاریہ کا بھی آپ کو مشورہ دیا، تو ذہن نصیب مدنی قافلے میں بھی آپ سفر فرما لیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے بچوں کی صحتیابی کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کی خیر رہے گی۔ آخر میں ایک اسلامی بھائی کی اور کال تھی، انہوں نے کہا میسج تھا کہ بچوں کے والد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس سے حفاظت کا روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ جس کو زیادہ غصہ آتا ہو تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس کو زیادہ غصہ آتا ہو تو وہ وضو بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، وہ یہ کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، موضوع تھا ہمارا محبت الہی، اس حوالے سے رکن شورا سے مدنی پھول لے رہے ہیں۔ حضور یہ فرمائیں، جیسے آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ علامات بندہ اپنے اندر دیکھے، کچھ مزید ہمیں خصوصیات بتائیں کہ محبت الہی رکھنے والے میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے
کیا کوالٹیز اس کے اندر آ جانی چاہیے؟ محبت الہی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے جی تو یہ سے آپ یوں سمجھیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت الہی جس کے دل میں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کثرت کرے گا، صحیح، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف رہے گا اور گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ ایک کال بھی آئی تھی جی جس میں دو محبت calls جی۔ الہی ایک کال یہ تھی کہ محبت الہی اور خوف الہی جی اس کے کوئی تعلق کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ جی فرما رہے تھے کتنا کتنا دل میں ہونا چاہیے، محبت کتنی ہو، خوف کتنا ہو؟ جب محبت بڑھتی چلی جائے گی تو جب کسی کی محبت دل میں آ جائے تو پھر ایک اور دھڑکا لگ جاتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اور ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے، کوئی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا محبوب یا جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جیسے جیسے محبت الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو خوف الہی کا بھی غلبہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی محبت الہی کو اللہ رب العالمین کی محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اور اضافہ کیسے ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی بیان کرنا ہے۔ یہ بھی اسلام بھائی نے کال پہ بھی پوچھا تھا جی کس طرح اس میں اضافہ ہو، اور فرمان بھائی نے پوچھا تھا کہ اس میں اضافہ کس طرح ہو، ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہم یاد الہی میں مشغول رہیں، اس کا بھی ہمیں کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں۔ میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ حب خداوندی کے 9 حروف کی نسبت سے 9 مدنی پھول پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم کیسے اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے مختصر ہی بیان کروں گا۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت بڑھ جائے تو پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، صحیح، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اس طرح کریں کہ اس کے معنی اور مراد کو بھی سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کنز الایمان جو ہے بہت مفید رہے گا، اس کے ساتھ تفسیر بھی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدر اللہ فاضل ہیں، یہ بہت بڑی ہستی ہیں، تو ان کی اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو جو کنز الایمان ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن ہے، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ مزید الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے ایک اور تفسیر شائع کی ہے سراج الجنان، اس کا مطالعہ کریں۔ تو تین جلدیں الحمدللہ آ چکی ہیں، انتہائی آسان فہم، اور ہر طرح کے جو قاری ہیں یعنی پڑھنے والے ہیں، مطالعہ کرنے والے میں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ کم پڑھے لکھے بھی اس سے سمجھ سکتے ہیں بات کو، زیادہ پڑھے لکھے بھی ان کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں ہمارا جو بکس کی لائبریری ہے وہاں سے بھی آپ اس کو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کے معانی اور مراد پر پہنچنے کی کوشش کی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان بھی اسی حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص قرآن پاک سے محبت کرے گا۔ حب الہی اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی قرآن سے محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے لگاؤ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی۔ آمین آمین۔ تو یہ پہلا مدنی پھول ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کے معانی اور تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرائض جو 5 وقتہ نماز ہے وہ باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جو مرد ہیں وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں میں نماز کی عادی بننے کی کوشش کریں، جی، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل بھی ادا کریں۔ صحیح کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور مجھے یہاں ایک مدنی پھول یاد آ گیا، رکن شورا کے بھائی تھے حاجی نوید صاحب، ہمارے جامعہ میں ہمارے مدنی نماز کے ذمہ دار تھے، ہمارے درجے میں ایک مرتبہ تشریف لائے اور یوں ہی نوافل پڑھنے کی ترغیب انہوں نے دی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو نوافل ہوتے ہیں یہ ہمارے فرائض کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب بندہ نوافل میں سستی کرنے لگتا ہے، پھر سنتوں میں سستی کرنے لگتا ہے،
پھر سنتوں میں سستی کرنے لگتا ہے تو پھر فرائض میں بھی سستی کرنے لگ جاتا ہے. لہذا نوافل کا بھی اللہ تعالی ہم سب کو شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے، اس کے بھی ثمرات ملیں گے انشاءاللہ. میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. آمین آمین. امیر اہل سنت نے ہمارے لیے جو وسائل بخشش ہے اس کے اندر بہت ساری دعائیں تحریر فرمائی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا ہی مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں محبت الہی میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ. کہ بہت ساری مناجات ہیں. الحمدللہ. تو مناجات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 3، زبان، دل اور عمل کے ذریعے ہر حال میں استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. تو اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کا اور بہت ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حضرت ابوالحسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. صحیح. بہت بڑا پیارا قول ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ عبادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، آنکھ، دل، زبان. آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا مرکز اور ذکر و تسبیح کے لیے ہو. صحیح. کہ جب ہم دیکھیں تو عبرت کے لیے دیکھیں، دل میں غور و فکر کریں، اور ہماری زبان پر سچائی ہونی چاہیے اور یہ ذکر کے اندر مصروف رہے. اسی طرح چوتھی بات عرض کرتا ہوں محبت الہی کے اضافے کے لیے، وہ ہے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا اللہ تعالیٰ کی محبت پر. سبحان اللہ. کہ مثال کے طور پر ایک عام قسم کی مثال ہے جی، کہ ہم صبح سو رہے ہیں، صبح کی نیند بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے نہیں، اور اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، شیطان بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، کہتا ہے سوتا رہے ابھی بہت ٹائم ہے. اور نماز کا وقت بھی ہے، بالخصوص سردیوں میں نماز کا وقت ہوا ہے اور آدمی رضائی میں ہے، کمبل میں ہے، تو اب نکلنے کا دل نہیں کرے گا کہ باہر بہت سردی ہے اور بعض اوقات پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اب ایک طرف آدمی کی خواہش ہے آرام کی اور آسائش کی، اور ایک طرف فرض ہے رب تعالیٰ کا، نماز ہے. تو اب کیا ہے کہ اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے رب تعالیٰ کی حکم پر. تو لہٰذا بستر کو چھوڑ دیجئے اور فوراً نماز کے لیے چل دیجئے. تو یہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کرنے سے بھی رب تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندگی 3 چیزوں کا نام ہے، عبادت 3 چیزوں کا نام ہے: احکام شریعت کی پابندی کرنا، اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کردہ قضاء و قدر اور تقسیم پر راضی رہنا، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دینا. حرص سے دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا الہی. بس رہوں طالب رضا یا الہی. نمبر 5، اللہ عز و جل کے فضل و احسان اور اس کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی نعمتوں کو ہر وقت پیش نظر رکھیں. یہ بھی محبت الہی کے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم سوچتے رہیں کہ رب تعالیٰ عز و جل نے، میرے رب نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اس میں ایک قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھیں. بات حضور آپ کہہ رہے ہیں سوچتے رہیں نعمتیں کیسے عطا فرمائی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، پنکھا ہے تو یہ بھی کوئی پرانا سا پنکھا لگا ہوا ہے، اور نہ کوئی چلانے کے لیے موٹر سائیکل ہے، ہمیں تو سائیکل بھی نصیب نہیں ہے، پیدل گھوم رہے ہوتے ہیں، دال روٹی کھا رہے ہیں، بس گزارا کر رہے ہیں. تو کیا سوچیں ہم، کیا غور کریں، کچھ آپ ہی بتائیں. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں اس سلسلے میں ایک قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھیں جو حدیث پاک میں بھی آیا، اور اس کا خلاصہ ہے کہ جب نعمتوں کے حوالے سے دیکھنا ہو تو جو اپنے سے کم ہیں، جن کے پاس کم نعمتیں ہیں، تو ان کو دیکھیں. اور جب عبادات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کے حوالے سے دیکھیں
تو پھر اپنے سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والوں پر نظر ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ رب میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں یہ سوچوں کہ جناب فلاں فلاں میرے محلے میں رہتا ہے اس کے پاس سائیکل ہے یا سائیکل بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جو کہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، یا یوں کہ جو مالک مکان ہے گھر اچھا نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ گھر اچھا نہیں ہے، تو وہ سوچے کہ جناب فلاں فلاں تو کرائے پر رہتے ہیں۔ تو اس طرح جن کے پاس نعمتیں کم ہیں ان کو دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا جو ہے وہ کوئی توفیق مل جائے گی اور اللہ رب العالمین کی محبت بڑھے گی۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اس کی ایک جیسے آپ فرما رہے ہیں کسی اسلامی بھائی کے ساتھ جانا ہو رہا تھا کسی جگہ پر جدول پر، تو ہم وہاں سے ایک گندا نالا ہے اس کے پاس سے گزرے، گندے نالے کے پاس سب لوگوں نے جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں، اور ان کے بچے حال بے حال ہیں ان کا، اور وہ گھوم رہے ہیں۔ تو وہ اسلام بھائی میرے ساتھ تھے، وہ بھی کہتے تھے یار گھر کا بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں۔ میں نے کہا قبلہ ان کو دیکھیے، یہ گندے نالے کے پاس جھونپڑی جو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو پھر بھی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دے، ہم شکر گزار بندے بنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں گے تو نعمتیں انشاءاللہ اور زیادہ ملیں گی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جی، تو اگر ہم نعمتوں کی قدر جانیں تو ایک ایک نعمت اپنے اندر کتنی چیزیں رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر منقول ہے کہ اگلی امتوں میں سے ایک شخص نے 400 برس عبادت کی، اللہ اکبر، اور اس طرح عبادت کی کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی اور حکم خداوندی ہوا، اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا قیامت کے دن کہ اس کی 400 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور ہماری نعمتوں میں سے صرف آنکھ کی نعمت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، اللہ اور وزن کیا جائے۔ اس کے 400 برس کے اعمال سے ایک یہ نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جب دیکھیں ایک طرف رب کی ایک نعمت ہے اور ایک طرف ہماری عبادت ہے، تو یہ آنکھ ہی ذرا توجہ فرمائیں، جو کہتے ہیں کہ جناب میری اینک لگ گئی، تو وہ یوں سوچے کہ نہیں، اینک لگنا یہ بھی بعضوں کا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مجھے اس کا مشاہدہ ہوا، میرے چھوٹے بھائی کی اینک لگ گئی، تو میری والدہ نے رونا شروع کر دیا کہ تمہارے بھائی کو جو ہے وہ اینک لگ گئی ہے۔ تو اس سے مجھے ہوا کہ یعنی والدہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ اینک لگنا اگرچہ ایک جو ہے وہ ان معنوں پر مصیبت ہی ہے کہ اینک کی حفاظت کرنا پڑے گی، اس کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا، نظر کمزور ہوگی۔ تو اب وہ جس کو اینک لگ گئی وہ غور کرے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آنکھ ہی نہیں عطا کی، جو اندھے ہیں، تو اس سے تو وہ یہ بھلا ہے نا، اسے نظر تو آ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل محبت الہی بھی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور مزید کہ محبت الہی بڑھانے کا چھٹا مدنی پھول یہ ہے کہ اپنا دل کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکائے رکھے، صحیح، اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ رکھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں دیکھتا ہوں کہ جب کسی بندے کا دل دنیا و آخرت کی محبت سے پاک و صاف ہو جائے تو اسے اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو محبت الہی ہونی چاہیے اس کی جگہ ہی نہیں بن رہی۔ تو اگر ہم دل سے دنیا کی محبت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کسی کو صرف اس طرح کی ترغیب دیں تو وہ کہتے ہیں اسلامی بھائی دنیا بھی چلانی ہوتی ہے، کوئی روٹی پانی بھی کمانا ہوتا ہے، کوئی محنت مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، کوئی بچوں کا بھی تو پیٹ پالنا ہوتا ہے نا۔ یہ سب کسب حلال کمانا بالکل درست ہے۔ اس سے مجھے ایک مثال یاد آ گئی سمجھانے کے لیے۔ علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے ایک جو ہے مثال بیان کی ہے کہ ایک کشتی ہوتی ہے، جی، کشتی پانی کے اندر ہوتی ہے، جی، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے، لیکن یہی پانی جب کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، اس میں تو یہ تو ہمارے لیے اس میں تو ہم نے رہنا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں داخل نہ ہو جائے، اور ایسے داخل نہ ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں۔ تو دنیا میں رہنا ہے، لیکن یہ
دل کے اندر دنیا کی محبت بالکل ایسی جمع نہیں کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہی بھول جائیں. تو یہ ایسی باتیں کب ہوتی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر ایسی باتیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ رب تعالیٰ کی محبت کی کمی کی دلیل پر دال ہے. تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. 7واں مدنی پھول یہ ہے کہ تنہائی کے وقت اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑائے, تلاوت قرآن کرے اور رب تعالیٰ سے دعا کرے. ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر تو یعنی لوگوں کے سامنے تو ہم ذکر الہی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور مناجات جب ہوتی ہیں تو اس وقت ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں تو دعا میں گریہ وزاری بھی کرتے ہیں. تو اے کاش کوئی لمحہ ایسا بھی ہو کہ تنہائی میں ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوں, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں, اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. ایک مرتبہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو ہے وہ بیٹھ کر نعت پڑھ رہے تھے تنہائی میں اور رو رہے تھے. تو ایک اور اسلامی بھائی سے جو ہے وہ ایک اچانک آ گئے, تو کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو ہے وہ ایک وصف ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں. تو واقعی یعنی اجتماعی طور پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے, گریہ وزاری کرنی چاہیے, مناجات کرنی چاہیے, اور تنہائی میں بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. 8واں مدنی پھول یہ ہے کہ ایسے کسی بھی کام سے دور رہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلب کے لیے رکاوٹ بن جائے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا دل پھر اسی کی طرف لگا رہے. صحیح. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے, اور بندے کی تمام تر مصروفیات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی نیت بنائیں. صحیح. رزق حلال کما رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے, اپنے گھر والوں کی خدمت کریں. یعنی اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مباح کام ہے یہ بھی نیکی بن جائے گی. یہ پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کے کام بن جائیں گے, بلکہ یہ نیکی کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور 9واں مدنی پھول, آخری مدنی پھول, کہ ہم اگر چاہتے ہیں, جی بڑا پیارا مدنی پھول ہے اور اہم ترین مدنی پھول ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی. سبحان اللہ. عاشقان رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. سبحان اللہ. اور فی زمانہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس ماحول کے اندر عشق مصطفیٰ بھی حاصل ہوتا ہے, خوف الہی بھی حاصل ہوتا ہے, محبت الہی بھی حاصل ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھی بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. امیر سنت کی صحبت پائیں. الحمدللہ مدنی مذاکرے جو ہے وہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے. آج مرکز الاولیاء لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. بھرپور تیاریاں ہیں ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائیوں کی. آپ بھی جو مرکز الاولیاء لاہور والے ہیں, ارد گرد والے ہیں, آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی قذافی اسٹیڈیم میں جو شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ آج ہونے والا ہے اس میں ضرور بضرور شرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک میسج آیا تھا سلمان بھائی جی کہ وہاں جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی جو ہمارے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے ذمہ دار ہیں, تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کی تیاری کے حوالے سے ہم نے تقریباً 526 علماء اور ائمہ کو مدنی مذاکرے کی دعوت دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں پر. میسج ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں. اور یہ بھی سر نے بتایا تھا کہ میں نے تقریباً 12 گھنٹوں کا جدول ہمارا لگاتار رہا. اس میں کچھ گھنٹے ہم جو ہے وہ سوئے بھی, آرام بھی کیے ہیں, لیکن بھرپور جدول ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور وقت بالکل اختتام پذیر ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی جو ہے وہ آپ نیت کروا لیں آج جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. جی بالکل, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو سنیں, اور جو مرکز اولیاء لاہور والے ہیں یہ سارے قذافی اسٹیڈیم میں پہنچ کے امیر سنت کی صحبت سے فیض حاصل کریں. انشاءاللہ مدینہ شریف کا پروانہ بھی ملے گا کسی خوش نصیب کو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بالکل اختتام پذیر ہے, بلکہ ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو جو رہ گئی فرمائش اس کو شامل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مدنی ماحول ہمیں عشق مصطفیٰ کے جام عطا کر رہا ہے, محبت الہی کا درس دے رہا ہے اور اس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.